बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले सॉरी फॉर बीइंग लेट। कुछ मसरूफियात की वजह से ये वीडियो जो है वो 2 दिन ऑलमोस्ट लेट अपलोड हो रही है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन लास्ट सेशन में जो हमने स्टार्ट किया था उसका स्टार्ट था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पे 2 मेहमान आए थे। 2 मेहमान एंजल्स, फरिश्ते, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 न्यूज़ दी थी, जिनमें से एक न्यूज़ तो थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आने लगा है और हम वो लेकर आए हैं। और इसके अलावा दूसरी न्यूज़ थी जिसके मुतालिक मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरी विश ये थी कि मैं इस न्यूज़ के मुतालिक आपसे अलग सेशन में डिस्कस करूं। वो न्यूज़ ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा होने वाले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा होने वाले बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। सूरह हूद सूरा नंबर 11 वर्स नंबर 71 एंड 72 के मुताबिक यही वो बात थी कि जिसको सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हंस पड़ी थी और हैरानी से पूछने लगी थी कि हमारे यहाँ औलाद किस तरह पैदा हो सकती है, क्योंकि हम दोनों तो बहुत ज़्यादा एजड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। देखा जाए तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, इन दोनों अंबिया कराम के मुतल्लिक हमारे यहाँ मुफस्सरीन ने और स्कॉलर्स ने काफ़ी कम लिखा है। हालांकि ये दोनों ऐसे नबी हैं कि जिन पर सूरह निसा सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 163 के मुताबिक वैसे ही वही आती थी कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इवन खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये वही याकूब अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने सही मुस्लिम हदीस नंबर 1161 के मुताबिक मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सुनन निसाई 144 कि जहां पर नमाज पढ़ने से तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हमारा आज का सेशन दरअसल हमारी अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका एक चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ के मुतल्लिक है। वही चीज़ जिसका तोहफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात पाक की तरफ से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे में से एक बेटे को अनायत फरमाया गया था, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सिलसिला तो सहीहा 2169 के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के वो नबी थे कि जिनको अल्लाह पाक ने हुस्न का, ब्यूटी का आधा हिस्सा अनायत फरमा दिया था। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने एक ख्वाब देखा था कि जो सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 04 में दर्ज है कि ऐ मेरे वालिद, मैंने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। आप सरकार उन अंबिया कराम में से हैं कि जिनके नाम पर कुरान पाक में मुकम्मल एक चैप्टर यानी कि सूरह मौजूद है, और अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 3 में बजाते खुद इसको एहसनुल कसस यानी कि एक बेहतरीन किस्सा करार दिया। और देखा जाए तो आपकी हयात मुबारक में रूनमा होने वाले वाकयात बहुत ही खूबसूरत, उदास और सबक आमोज हैं। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता करदा एक तोहफे के मुतालिक ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 6 में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, रब तुझे बरगुज़ीदा करेगा और तुझे मामला फहमी सिखाएगा और ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। और ऐसा ही हुआ। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई किस तरह आपके दुश्मन बन गए, आपको कुएं में फेंका, और उसके बाद 35 ईयर्स तक आप अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के साथ झूठ बोलते रहे। और सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 वर्स नंबर 20 के मुताबिक कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोड़ियों के भाव आप बिक कर मिस्र पहुंच जाते हैं, और मिस्र भेजकर अल्लाह ने आपको सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 21 के मुताबिक पहला तोहफा ये दिया कि अजीज मिस्र के घर पे आपकी परवरिश हुई। और दूसरा तोहफा सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 54 के मुताबिक मिस्र के बादशाह के खास मसाहिबों में आप शुमार होने लगे। और इसके बाद
بادشاہ کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے، اس بادشاہ کے ریلیونٹ بادشاہ کے متعلق، کہ وہ بعد ازاں ایمان بھی لے کر آیا تھا۔ تیسرا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو عنایت فرمایا تھا، وہ سورہ یوسف کی ورس نمبر 55 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصر کے خزانوں پر آپ کا مقرر ہونا۔ اور چوتھا تحفہ سورہ یوسف کی ورس نمبر 21 میں خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم جو آپ کو عنایت فرمایا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کیا خوابوں کا بھی واقعی کوئی مطلب ہوا کرتا ہے؟ یہاں سے ہم خوابوں کے متعلق کچھ ڈسکس کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد خوابوں کے متعلق آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ کافی حد تک چینج ہو جائے گی۔ تقریباً ہر ہیومن بینگ، یعنی کہ ہر انسان اپنی نیند کے دوران خواب دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک نارمل اور ایوریج انسان اپنی زندگی کے 6 سال خواب دیکھتے ہی گزار دیتا ہے، اور جس میں ایک خواب کا دورانیہ 15 منٹ سے لے کے 1.5 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھا جائے تو کیوں ہم خواب کو ایک نیگیٹو یا افسانہ نما کوئی چیز سمجھتے ہیں؟ اسپیسیفکلی پاکستان میں جیسا کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ وغیرہ وغیرہ، حقیقت میں رہو، مگر خواب کا ہماری حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے، اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کئی مرتبہ ایک ہی ڈریم بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بھائی آپ کی گھر آ کر آپ کی کچھ چیزیں چوری کر رہا ہے، یا پھر روزانہ آپ کو ایک ڈریم آ رہا ہے، آپ کو ایک خواب آ رہا ہے کہ آپ کا اسپاؤز، آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ آپ پہ چیٹ کر رہا ہے، آپ کی ایبسنس میں آپ سے چیٹ کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ صبح جاگنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیزیں گردش کر رہی ہوں گی، آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر مجھے شیور ہے کہ جاگنے کے بعد آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، رویہ اپنے بھائی یا اپنے اسپاؤس کے ٹورڈز لازمی طور پر چینج ہو جائے گا۔ زیادہ نہ ہو تو تھوڑا بہت لازمی طور پہ آپ کے رویے میں چینج آ جائے گی، جس کا مطلب واضح ہے کہ ہمارے خواب ہماری جاگتی زندگی پر لازماً افیکٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ابھی تک میری بات پہ ڈاؤٹ ہے تو چلیں ہارورڈ میڈیکل اسکول کے سلیپ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تحقیق کو سپروائز کرنے والے 2 ڈاکٹر سے ڈاکٹر باب سٹک گولڈ اور ڈاکٹر ایرن ویمسلے، انہوں نے کچھ لوگوں کا ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو بھول بھلائیاں کی ایک تصویر دکھائی، اور پھر ان کو سو لینے کے لیے کچھ وقت دیا گیا۔ جاگنے کے بعد دوبارہ ان کو وہی بھول بھلائیوں کی تصویر دکھائی گئی اور ان کو اس میں راستہ تلاش کرنے کا کہا گیا۔ اب اس گروپ میں 5 گھنٹے کی نیند کے بعد لوگ جو تھے وہ 3 پارٹس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلا حصہ وہ کہ جنہوں نے نیند کے دوران کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، دوسرا حصہ وہ جنہوں نے نیند کے دوران خواب تو دیکھا تھا مگر وہ کسی اور چیز کے متعلق تھا، اور تیسرا حصہ وہ کہ جنہوں نے اپنے خواب میں بھی وہی بھول بھلائیاں جو کہ ان کے سونے سے پہلے ان کو دکھائی گئی تھی، خواب میں بھی انہوں نے وہی چیز مشاہدہ کی تھی۔ اور تیسرے گروپ کی پرفارمنس، جنہوں نے اپنے خواب میں بھول بھلائیاں کو ہی دیکھا تھا، ان کی پرفارمنس راستہ تلاش کرنے میں باقی دونوں گروپوں سے 10% زیادہ رہی تھی۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے خواب ہمیں مشکل سچویشنز میں سے باہر نکالنے کے لیے راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب نے سر سیگمنٹ فرائڈ اور ڈاکٹر جیمز کیلٹ کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ ان دونوں کے مطابق جب ہم لوگوں کا دماغ بکھری ہوئی سوچوں کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ چیزیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ خواب دماغ کے کس حصے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہمارے رویے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان دونوں سوالوں کی بابت ان دونوں ڈاکٹرز نے بڑی سمپلسٹی کے ساتھ ایک آنسر کیا کہ ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ اور دیکھا جائے تو خواب دراصل سائنس کی بڑی پہیلیوں میں سے ایک بہت بڑی پہیلی ہیں، اور اگر ہم کچھ دیر کے لیے مان لیں کہ خواب واقعی بکھری ہوئی سوچوں کا نام ہے تو کچھ سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں مزید اس سلسلے میں کلیئرٹی مل سکے۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ ناول تو پڑھا ہوگا یا اس کا نام سنا ہوگا، فرینکسٹن مانسٹر۔ اس ناول پر اب تک 2 فلمیں بھی بن چکی ہیں، اور یہ ناول میری شیلے نے لکھا تھا، لیکن لکھنے سے پہلے یہ مکمل ناول اس نے اپنے ڈریم کے اندر ویژولائز کیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آج کل کوانٹم فزکس جو ہے وہ بہت ہاٹ ٹاپک ہوا ہے، ہر بندہ کوانٹم فزکس کے اوپر بات کرتا ہے،
تاہم کوانٹم فزکس کے بانی نیلز بور نے ایٹم کا پورا سٹرکچر دریافت کرنے سے پہلے اس کو خواب میں ہی دیکھا تھا۔ تیسرا سینیریو کہ ہم سب کے گھروں میں سیونگ مشین، جس کو سلائی مشین بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سلائی مشین کو ایجاد کرنے سے پہلے اس کا کمپلیٹ میکانزم مسٹر ایلیس ہووے نے ایک خواب میں ہی دیکھا تھا۔ چوتھا سینیریو کہ انسانی ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر، جس کو آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو ڈاکٹر روزلینڈ فرینکلن نے دریافت کرنے سے پہلے اپنے خواب میں ہی مشاہدہ کیا تھا۔ پانچواں سینیریو کہ بنزین نامی کیمیکل کا نام تو ہم سب نے سن رکھا ہے، جس کا اٹامک سٹرکچر طویل عرصے تک انسانی فہم سے بالا تر رہا ہے۔ تاہم آئیڈرک آگسٹ نے بنزین کا اٹامک سٹرکچر اپنے خواب میں دریافت سے قبل دیکھ لیا تھا، جو کہ بالکل درست تھا۔ اور لاسٹ سینیریو کہ میٹرک کی کیمسٹری کی بک میں آپ نے پیریوڈک ٹیبل لازمن دیکھا ہوا ہے، جس کو رشین سائنسدان مینڈلیف نے دریافت کیا تھا، جس نے بعد میں ایک اپنی شائع کردہ رپورٹ میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ایک خواب کے اندر تمام کیمیکل ایلیمنٹس میری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے خود کو میری آنکھوں کے سامنے اٹامک ویٹس، اٹامک ماس کے لحاظ سے ارینج کرنا شروع کیا، اور میں انہیں دیکھتا گیا اور یاد کرتا چلا گیا، اور میں نے اپنی یادداشت سے اٹھنے کے بعد یہ پیریوڈک ٹیبل ڈیزائن کیا۔ ان تمام سینیریوز سے یہ بات تو واضح ہے کہ خواب صرف بکھری ہوئی سوچوں کا نام نہیں ہو سکتا، اور جتنا سنجیدگی سے دین اسلام خوابوں کی بات کرتا ہے، شاید ہی کوئی اور ریلیجن کرتا ہو۔ دیکھا جائے تو خوابوں کے متعلق سٹڈی دو طرح سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک تو سائنٹیفک سٹڈی ہے، جس کو آرنیالوجی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک علم اور ہے جس کو ہم علم التعبیر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اندر خوابوں سے اس کے معنی کو اخذ کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ اتنا پرانا علم ہے کہ ہمیں اس کے ٹریسز 4000 سال پرانی بیبلونین سویلائزیشن سے بھی ملتے ہیں، اور بعد میں آنے والے ایجپشنز تو باقاعدہ خوابوں کو اپنے دیوتاؤں کی جانب سے ہدایات اور انڈیکیٹرز کا ذریعہ مانتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرہ جات تک بنوائے ہوئے تھے کہ جنہیں وہ ڈریم رومز کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے تھے اور خوابوں کے ذریعے اپنے دیوتاؤں سے کنیکشن یا ہدایات لینے کی کوشش کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو یہودیت کے اندر بھی خوابوں کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ آپ نے یقیناً قبالہ اس کا نام لازمی سن رکھا ہوگا۔ یہ اہل یہود کا ایک طرح کا سیکٹ ہے، فقہ ہے، جو کہ قبالہ پر یقین رکھتا ہے۔ اور قبالہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں آج کل سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ اس کے متعلق بہت زیادہ مس انفارمیشن جو ہیں وہ سپریڈ کی جاتی ہیں کہ یہ کوئی بلیک میجک ہے اور اس طرح کی باتیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ یہودی اس کے جنتر منتر کر کے اس کے ذریعے شیطان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایک مس انفارمیشن ہے۔ حقیقت میں قبالہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ مگر یہاں میں صرف آپ کو قبالہ کے ذریعے خوابوں کے متعلق یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر بنے ہوئے تہ 14 دائرے، اور سب سے اندرونی دائرے سے سب سے بیرونی دائرے تک جاتا ایک کھلا راستہ۔ اس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ سب سے اندرونی دائرے کے اندر ہم موجود ہیں، اور باقی تمام باہر کے دائرے، باقی تمام آسمان کے اوپر گلیکسیز اور تمام سکائز ہیں، اور اس میں موجود راستہ جو کہ خواب کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا اور ہمارے درمیان ایک بلا رکاوٹ راستہ۔ اور تھیولوجی کے لحاظ سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کے علاوہ اولڈ ریلیجنز کے حساب سے ہم نے ڈسکس کیا ہے ڈریمز کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے سیکنڈ پارٹ میں اسلامک میتھولوجی جو ہے ہمیں کیا کہتی ہے، اسلامک ورژن کیا ہے ڈریمز کے اباؤٹ، اس کے متعلق ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ویلیویبل لگتی ہے تو آپ اس کو کائنڈلی لائک کیا کریں، تاکہ میکسیمم ویورز کو یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ سیشن تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔